अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर हारिस आज एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू पे बात करना चाहता हूँ। और 3 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जा रहे थे। नंबर 1, क्या कादियानी अहले किताब हैं या नहीं। नंबर 2, कि कादियानियों से इतनी नफ़रत क्यों की जाती है, जबकि यहूद व नसारा उनके लिए तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है और उनकी प्रोडक्ट्स का ऐसे बाइकआउट नहीं किया जाता जैसे कादियानियों के साथ सलूक किया जाता है। और नंबर 3, इस मुल्क में रहते हुए कादियानियों का स्टेटस क्या है, उनके साथ हमारा बिहेवियर, हमारा रिलेशन किस हद तक होना चाहिए। असल में एक कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुई कि पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो और एक साहब ने ये दावा किया कि कादियानी अहले किताब ही नहीं बल्कि अहले किताब में से भी सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। उन्होंने एक इसके ऊपर दलील पेश की, वो दलील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर ये नतीजा निकाला कि अगर अहले किताब के लिए मुसलमानों के साथ अच्छा रिलेशन बन सकता है, उनकी औरतों से शादी की जा सकती है, उनके हाथ का ज़बीहा हलाल हो सकता है, तो ये काम फिर अहले किताब वाला मामला कादियानियों के साथ क्यों नहीं किया जाता। मैं आपके सामने उनकी दलील रखता हूँ, फिर कुरान और हदीस से उस दलील का हम जायज़ा लेते हैं कि क्या वाकई कादियानियों को अहले किताब वाला स्टेटस मिल सकता है या नहीं मिल सकता। उन हज़रत ने दलील ये पेश की कि वो फरमाते हैं कि अहले किताब उनको कहा जाता है जिनके ऊपर आसमानी किताब नाजिल होती है, जिस पैगंबर के ऊपर उसके मानने वाले लोग जो हैं वो अहले किताब कहलाते हैं। यहूद के ऊपर तौरात नाजिल हुई, पैगंबर आए। ईसाइयों के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील नाजिल हुई, तो वह अहले किताब हैं। अहले किताब होने के साथ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे, कुरान को नहीं मान रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको अहले किताब का स्टेटस मिला, उनको बहुत सी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिली। लेकिन कादियानी तो कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, तो इनको ये स्टेटस क्यों नहीं मिल सकता। और जब ये स्टेटस उनको दिया जाएगा तो नतीजा यही निकलेगा कि इनकी औरतों के साथ भी शादी की इजाज़त होगी और इनके साथ भी ऐसे ही लेन देन और बहुत सी चीज़ों में रिलैक्सेशन होगी जो यहूदियों और ईसाइयों के साथ है। अब हम इसका जायज़ा लेते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। देखिए, अहले किताब एक टर्मिनोलॉजी है जो अल्लाह ताला ने कुरान में इस्तेमाल की, यानी अल्लाह ताला इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले हैं, कुरान में इस्तेमाल की। तो हम अल्लाह ताला से ही पूछते हैं कि अहले किताब अल्लाह ताला किन लोगों को कहते हैं, क्योंकि अरब के अंदर जब कुरान उतर रहा था तो बहुत से गुरोह और बहुत से मज़ाहिब मौजूद थे। कुरान ने उसका जिक्र किया, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईना वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीना अशरकू। मुशरिकीन मक्का मजूस थे, मजूसी जो कि आतिश परस्त हैं वो मौजूद थे, सितारा की परस्तिश करने वाले मौजूद थे, यहूदी मौजूद थे, ईसाई मौजूद थे। लेकिन कुरान ने उन तमाम मज़ाहिब में से सिर्फ यहूद व नसारा के लिए अहले किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमा या अहलल किताब लस्तुम अला शै या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम। यानी अहले किताब के लिए कुरान ने सिर्फ यहूद व नसारा ही को इस्तेमाल किया, उनके अलावा किसी ग्रोह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, जबकि और मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद थे। और सूरह नाम की आयत इसको और वाज़े कर देती है कि उस ज़माने में लोग अहले किताब किसको समझ रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाम आयत नंबर 155 और 156 में कि वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैन मिन क़ब्लिना। कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से किताब है, बाबरकत किताब है, और इसके ऊपर तुम किस वजह से तुम्हें हैरत होती है, क्या तुम नहीं मानते इससे पहले कि जो 2 गिरोह थे उनके ऊपर भी किताब नाजिल की गई थी और उससे मुराद भी यहूद नसारा है। तो कुरान ने यहूद नसारा को अहले किताब कहा, बावजूद ये कि और बहुत से मज़ाहिब वहाँ मौजूद थे, किसी को ये स्टेटस नहीं दिया। और फिर यहूद नसारा कहने के साथ उनका स्टेटस थोड़ा सा बढ़ा दिया कि उनकी औरतों से शादी करने की इजाज़त है। सूरत निसा में अल्लाह ने फरमा दिया व तामुकुम हिल्लुल लहुम, उनके खाने के अंदर बहुत सी चीज़ों में मुसलमानों को इजाज़त दे दी, उनके ज़बीहा मुसलमानों के लिए हलाल हो गया। लेकिन अब हम इसके अंदर कादियानियों को कैसे दाखिल कर सकते हैं, जब अल्लाह ताला ने एक अहले किताब एक इस्तिलाह को सिर्फ 2 ग्रोहों के लिए ख़ास किया है, तो मुझे और आपको ये हक़ नहीं पहुँचता। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि हम ये कह दें कि ये भी अहले किताब हैं, फिर हमें क्या मानना पड़ेगा जी, अहले किताब के लिए तो ये ज़रूरी होगा कि उनके ऊपर कुरान के अलावा कोई और आसमानी किताब नाजिल हुई हो। फिर हमें अलियाज़ु बिल्लाह ये भी मानना पड़ेगा कि जिसको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले इल्हामी किताब कहते हैं, तज़किरा, जो कि
غلام احمد کی اپنی باتیں ہیں اس کو وہ تذکرہ کہتے ہیں، اور تذکرہ کتاب اٹھا کے دیکھیں گے اس کے شروع میں وہی مقدس لکھا ہوا ہے الیاذ باللہ، تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ الہامی کتاب ہے۔ اور بشیر احمد کلمۃ الفصل میں خود لکھتے ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں قادیانی کے، وہ خود کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے ایک اور قرآن تھا، اور وہ قرآن اس جنگ آزادی کے بعد ختم ہو گیا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دوسرا قرآن تذکرہ کی شکل میں دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے اوپر ابھارتے بھی ہیں۔ یہ بشیر احمد نے کلمۃ الفصل کے اندر لکھا۔ پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو الہامی کتاب تذکرہ کو ہمیں الہامی کتاب ماننی پڑے گی، جس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو قرآن کی روح سے یہ بات کلیئر ہوگی کہ قادیانی کے لیے ہم اہل کتاب کی ٹرمینالوجی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہم حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے اندر مسلمہ کذاب کا نام ہے، اسود انسی کا نام ہے، اور ایک عورت سجاہ کا نام ہے۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کا خط پہنچا، جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو عرب کا نبی مان لیتا ہوں، آپ مجھے یمامہ کا نبی مان لیں، اور اس نبوت کو الیاذ باللہ ہم آپس میں شیئر کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے، اور آپ شدید غصے میں آ گئے، اور آپ نے اسی ٹائم لشکر روانہ کرنے کی بات کی، حضرت اسامہ بن زید کو کہا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے یہ لشکر روانہ ہوا، اور اتنی سخت جنگ ہوئی کہ اس کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئی۔ اگر آپ تمام جنگوں کا جائزہ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی، اس کے اندر 259 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، اور اس سنگل بیٹل کے اندر 1400 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ اس کو اہل کتاب کہہ دیتے ہیں، یہ مجھے کم سے کم مان تو رہا ہے، میری نبوت کا قائل تو ہو رہا ہے۔ یہ کیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا، اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب، اس کا دعویٰ قادیانی غلام احمد کے دعوے سے تو زیادہ بدتر نہیں تھا، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں الگ نبی ہوں، آپ الگ نبی ہیں الیاذ باللہ۔ لیکن غلام احمد قادیانی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ ان کی کتاب اٹھا لیں حقیقت الوحی یا ایک غلطی کا ازالہ، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ الیاذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ایک قادیان میں آئے اور ایک مکہ میں آئے اور مدینہ میں آئے، اور اس کے بعد وہ تمام اصطلاحات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے صحابہ کے لیے استعمال کی، ان کو وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ وہی صورت الیاذ باللہ، وہی سیرت، اپنے ماننے والوں کو صحابہ کرام، اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات، اور اسی طرح سے قادیان کو مکہ مدینہ، اور جو شخص اس کی تعریف کیا کرتا تھا قاضی اکبر، اس کو حسان بن ثابت کہنا، تو یہ ساری چیزیں کر کے تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں آنے کا الیاذ باللہ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ اس سے بھی سخت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو اہل کتاب نہیں کہا، اس کو مرتد کہا، اور صحابہ کرام کو کہا کہ جا کے ان سے لڑیں۔ تو حدیث کی روح سے بات کلیئر ہوگی کہ کوئی بھی جھوٹا نبی اور اس کے ماننے والے اہل کتاب نہیں ہو سکتے۔ اور عقلی طور پر بھی آپ دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ جھوٹا ہے تو آپ کس طرح سے اس کو اہل کتاب کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ مان رہے ہیں کہ ایک بندہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ ختم نبوت کے اوپر حملہ کر رہا ہے، وہ جھوٹا نبی ہے، پھر یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کتاب ہے ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ اہل کتاب؟ یعنی اہل کتاب کو تو مطلب یہ ہوا کہ کتاب والا، اس کے اوپر آسمانی کتاب نازل ہوئی، پھر اس کی تحریر کردہ حقیقت الوحی کو یا تذکرہ کو پھر آسمانی کتاب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور چوتھی بات، آج تک امت کا اس کے اوپر اجماع رہا ہے کہ اہل کتاب یہی 2 لوگ ہیں، یہود و نصارہ، تو یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہ اگر آج آپ یہ دروازہ کھول دیں تو یہ تو بڑا آسان ہو گیا، کل کوئی اور شخص آ کے نبوت کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ الدَّجَّالُونَ، 30 لوگ میری امت میں آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے بڑی پروٹیکشن دے دی کہ جو بندہ بھی اٹھے نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے اوپر لیبل لگا لے کہ میں اہل کتاب ہوں اور مجھے وہ تمام سٹیٹس مل جائے گا، اس لیے یہ بات اس کے بھی خلاف ہے۔ اور اگر اس دعوے کو بھی لے لیا جائے کہ کیا واقعی ہی قادیانی لوگ قرآن حدیث کو مانتے ہیں، تو یہ اپنے دعوے کے اندر بھی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ قرآن حدیث کو مانتے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل کیوں نہ ہو جاتے؟ قرآن کی آیت واضح ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کتنی ساری احادیثیں جو متواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی ہے،
اور ہمیں یہاں تک بتایا کہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ اتنی بڑی بات امت سے کیسے پوشیدہ رکھ سکتے تھے؟ اگر اعوذ باللہ ایسے کسی شخص نے آنا ہوتا تو اللہ کے نبی کیسے پوشیدہ رکھ سکتے تھے؟ تو اگر وہ واقعی قرآن حدیث کو مانتے ہوتے تو وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے قائل ہوتی۔ تو یہ دعویٰ بھی محض دعویٰ ہی ہے کہ وہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کو اہل کتاب سے اعلیٰ درجہ دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ قادیانی اہل کتاب نہیں ہے۔ اب دوسری بات پر آ جائیں۔ دوسرا کوسچن یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنی نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ باقی مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ان کی چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن بھی ہے۔ اگر پاکستان میں جس طرح بھگوان داس چیف جسٹس بن جائے کسی کو اعتراض نہیں، ان لوگوں کے اوپر یہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے اگر کسی کمیٹی میں آ جاتے ہیں؟ اس کا سب سے بہترین جواب مولانا زاہد الراشدی صاحب نے دیا۔ اس کو دیکھا جائے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امریکہ گیا اور ظاہر ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کی سپورٹ زیادہ ہے یورپ کے اندر، تو انہوں نے کہا، ایک یہودی نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ یہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہودی ہو؟ اس نے کہا جی۔ انہوں نے کہا یہودی کیوں ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں تورات کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر آپ عیسائیوں کو یہودی کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی تو تورات کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ صرف ماننا کافی نہیں ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی مانے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تورات کے بعد کسی اور کو الہامی کتاب مانے جیسے انجیل، تو وہ عیسائیت کہلائے گی، وہ یہودیت نہیں کہلا سکتی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی مسلم آ کے یہ دعویٰ کر لے کہ میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اس کو مان لو گے؟ اس نے کہا نہیں، بے شک وہ تورات کو مانے، انجیل کو مانے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، لیکن قرآن کو مان کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر وہ عیسائیت اور یہودیت میں نہیں رہ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی بات ہے قادیانیوں کے حوالے سے بھی، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن جب قرآن کے بعد ایک اور کتاب کو وہی مانتے ہیں، تذکرہ کو، اور غلام احمد قادیانی کو علیہ باللہ نبی مانتے ہیں، پھر وہ کس طرح سے مسلمان کہلا سکتے؟ انہوں نے کہا چلیں بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر دوسری بات یہ بتائیں کہ اتنی نفرت کیوں؟ چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کے حقوق کیوں سلب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا بھی بڑا بہترین جواب دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں، اگر ایک ادارہ ہو یا آپ یہ سمجھ لیں کہ کمپنی ہے، جیسے ٹویوٹا ایک کمپنی ہے، کئی سال سے کام کر رہی ہے، اب اس کے چند لوگوں کا اگر اس سے اختلاف ہو جائے اور وہ اس کمپنی سے الگ ہو کر ایک نئی کمپنی بنانا چاہیں، کوئی ان کو اعتراض نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے بنا لیں۔ لیکن اگر وہ انسسٹ کریں کہ ہم نے اس نئی کمپنی کا نام بھی ٹویوٹا رکھنا ہے، تو ہر بندہ اعتراض کرے گا، دنیا کا قانون اعتراض کرے گا کہ یہ ٹریڈ مارک کسی اور کمپنی کے ساتھ نام کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، آپ نئی نام کے ساتھ کمپنی بنا لیں، آپ کو ہر طرح کی سپورٹ ملے گی، لیکن اس نام کے ساتھ ان کو کوئی بھی بندہ کمپنی بنانے نہیں دے گا۔ آپ پاکستان کے اندر سمجھ لیں، ایک بندہ اگر جیسے ایک ہمارا کالج ہے پنجاب کالج، یہاں کے چند لوگ الگ ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اسی نام کے ساتھ نیا کالج کھولیں تو کوئی اس کو اجازت نہیں دے گا، بلکہ نیو کے نام کے ساتھ بھی لوگ اجازت نہیں دیتے کہ لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی پیدا ہوگی، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی۔ تو یہی اعتراض ان کے ساتھ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اور ایک مذہب 1450 سال پرانا ہے۔ اب 1400 سال بعد ایک بندہ اٹھے اور اس کے بعد کہے کہ میں ایک نیا مذہب ہوں، نیا نبی ہوں اور نئی کتاب کی طرف اشارہ کر کے، لیکن نام مسلمانوں کا استعمال کرے اور شاعر جو ہے وہ مسلمانوں کے استعمال کرے، اذان ہے، نماز ہے، تمام چیزیں مسلمانوں کی استعمال کرے، تو یہ جھگڑا ہے۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی بھی نام تجویز کر لیں، اگر آپ کو غیر مسلم نہیں اچھا لگتا آپ کوئی اور نام تجویز کر لیں اور اس نام کے ساتھ آپ رجسٹر ہو جائیں، آپ کو ہر طرح کی مذہبی آزادی بھی ملے گی، آپ کو ہر طرح کے حقوق بھی ملیں گے اور اس طرح کی نفرت بھی آپ کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ جس طرح پاکستان کے اندر الحمدللہ سارے نان مسلم رہتے ہیں اور اللہ کے نبی کی سخت حدیث ہے کہ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری کسی اسلامی ریاست کے اندر مجھے یہ پتہ چلا کسی غیر مسلم کے ساتھ تم نے زیادتی کی، تو کل قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے میں مسلمان کے خلاف وکیل بنوں گا۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلموں کو حقوق دیں، آپ کو وہ سارے حقوق مل جائیں گے، لیکن اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں والا سٹیٹس ہمیں دے دیا جائے تو یہ چیز پھر زیادتی ہے اور دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد اگلی بات کہ اب ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ اب اگر پاکستان کے اندر یہ لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم بھی نہیں کہتے تو اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خدا را ہم یہ مت سمجھیں کہ اب یہ اس طرح کے مرتد ہیں کہ ہر بندہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے۔ جو حضرات ان کو مرتد بھی کہتے ہیں
وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی انسان غلط کام بھی کرے گا تو سزا دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ہم میں سے کوئی بندہ کسی کو سزا نہیں دے سکتا, سزا نہیں سنا سکتا. اس میں ہم لوگ بہت غلطی کرتے ہیں. ہم خود ہی جج بن جاتے ہیں, خود ہی منصف بن جاتے ہیں اور سزا سنا دیتے ہیں. یہ کام بالکل غلط ہے. سزاؤں کو نفاذ جو ہے وہ عدالت کے ذریعے سے حکومت کرتی ہے, کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. اگر یا تو ان کا سٹیٹس مرتد والا ہوگا یا غیر مسلم والا سٹیٹس ہوگا, دونوں صورتوں کے اندر اب یہ انسان بھی ہیں اور پاکستان کے شہری بھی ہیں. نہ تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے, نہ ان پہ حملہ کیا جا سکتا ہے, نہ ان کو ڈی گریڈ کیا جا سکتا ہے, نہ کسی طرح سے ان کی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے. قرآن نے تو واضح طور پہ کہا, قرآن تو اتنی رسپیکٹ کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی مت دو, وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم ڈی گریڈ کرنے کا سبب بنو گے. تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں, آپ تعلقات ان سے کم کر لیں, اور اسی طرح سے بلا ضرورت آپ ان کے ساتھ دوستی نہ کریں. صرف وہ حضرات دوستی کریں جو ان کو قریب لانا چاہتے ہیں, کیونکہ دعوت اگر آپ نے ان کو دینی ہے تو نفرت کر کے دعوت نہیں دی جا سکتی. آپ ان سے محبت کر کے دعوت دیں, اور وہ شخص دعوت دیں جس کے پاس دلائل موجود ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جائیں دعوت دینے کے بہانے اور خود جو ہے اپنا انسان ایمان بیچ کر آ جائے. وہ حضرات ان سے بات کریں جن کے پاس دلائل موجود ہیں, اور وہ ان سے محبت کا اظہار کر کے ان کو قریب لا سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں نظر آئے کہ ایسا نہیں ہو رہا تو ہم ان سے تعلقات کم کر لیں, اور امر مجبوری ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے, کوئی پارٹنرشپ ہے, وہ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, جیسے آپ کا دوست ہوگا وہی عقائد آپ کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو یہ تینوں باتوں کا جواب اس کا آپ کو میں نے دے دیا. اگر میں خلاصہ اس کا بتا دوں کہ قادیانی جو ہیں ان کو ہم اہل کتاب نہیں کہہ سکتے, قرآن کی روشنی میں بھی بتا دیا, حدیث کی روشنی میں بھی بتا دیا, اجماع امت بھی ہے, اور قیاس اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے. دوسری بات, ان کا سٹیٹس کیوں ان کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جاتا ہے, نفرت کی جاتی ہے, صرف اس وجہ سے کہ یہ اس بات کے اوپر ضد اور عناد کے اوپر قائم ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا سٹیٹس دیا جائے, جس کی وجہ سے جھگڑا ہے. جس دن یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا سٹیٹس نہیں مانگیں گے, ان کے تمام حقوق وہی ہوں گے جو پاکستان کے اندر ایک عام شہری کے حقوق ہیں, غیر مسلم کے حقوق ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اگر اس حالات میں بھی, اگر یہ لوگ ان حالات میں رہتے بھی ہیں, تب بھی انسان ہونے کے ناطے, پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ان کو نقصان پہنچانا, ان کو ابیوز کرنا, ان کو ڈی گریڈ کرنا, ان پہ اٹیک کرنا, اس کی اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. ایک نظریہ ضرور ہے, ہم اس نظریے پہ قائم رہیں, لیکن کبھی بھی کسی کو اس طرح سے ڈی گریڈ نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی بڑی عزت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.